बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब का अल्टीमेटम है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ से अपील है और एक बड़ी अहम इस्तदा इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने चीफ जस्टिस साहब से कर दी है। इसकी तफसीलात और कल सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा होने वाला है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि आला अदालतों में कल बड़ा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अदालती महाज पर कल क्या होगा। एक तो नाज़रीन, जो हमने पिछले वीडियो लॉग में आपको रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारी वकील लतीफ़ खोसा साहब की वसादत से, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पे ख़दशात का इजहार किया और कहा कि खान साहब को अडयाला जेल में जहर देने का ख़तरा मौजूद है। और ये भी कहा गया कि खान साहब को कसम पुरसी की हालत में रखा गया है। खान साहब का जो प्रिविलेज बनता है, जो हक़ बनता है, साबिक़ वज़ीर आज़म होने के नाते, एक पार्टी का हेड होने के नाते, एक पढ़ी लिखी शख्सियत होने के नाते उनकी हक़ तलफ़ी की जा रही है और उनको कसम पुरसी की हालत में एक छोटे से सेल में रखा गया है। और साथ में कहा गया कि खान साहब को वॉक की जगह नहीं दी गई और वर्जिश करने का सामान फराहम नहीं किया गया। तो ये जो बुशरा बीबी साहबा ने आज दरख्वास्त दायर की है, इस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सिर्फ समाअत करने जा रही है बल्कि कल के दिन में इस दरख्वास्त का फ़ैसला भी आ सकता है। अब फ़ैसला कैसे आ सकता है जब दूसरी साइड को नोटिस ही नहीं किया। तो इसकी एक चीज़ नज़र आ रही है, वो ये है कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो बुशरा बीबी साहबा ने आज हाई कोर्ट में गुजारी है, इस पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए हैं। तो ये जो दरख्वास्त है खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, खान साहब को सहूलियत देने के हवाले से, इस दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ कल समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है। आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और पहले तो एतराज़ात का फ़ैसला होगा। अगर आमिर फ़ारूक साहब ने एतराज़ात रिमूव कर दिए तो फिर इस दरख्वास्त को जो एक्चुअल समाअत है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख़ जो है वो अदालत की जानिब से या फिर रजिस्ट्रार की जानिब से दी जाएगी। तो एक तो नाज़रीन कल ये फ़ैसला होने जा रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपील की है, उस अपील में इस्तदा क्या है। नाज़रीन, एलामिया जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की तरफ से। उस एलामिया में ये इस्तदा भी है, ये अपील भी है, लेकिन वो जो एलामिया जो अभी आपके साथ में शेयर करूंगा वो नाज़रीन तज़ादात से भी भरपूर है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि जब इमरान खान साहब जेल में नहीं हुआ करते थे, बाहर थे, गिरफ़्तार नहीं हुए थे, कन्विक्टेड नहीं थे, तो जब भी कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हुआ करता था उसमें बताया जाता था कि इमरान खान साहब ने कोर कमेटी के इजलास की सदारत की है और इजलास में फ़लाँ शख्स मौजूद था और इजलास जो है जमान पार्क में हुआ है, बनी गाला में हुआ है। अब पीटीआई का रोज़ एक कोर कमेटी का एलामिया जारी होता है, लेकिन न जाने वो कोर कमेटी का इजलास कहाँ पे होता है, कौन उसको हेड करता है, कोर कमेटी के कितने अरकान होते हैं, कितने ने शिरकत की होती है, कुछ नहीं बताया जाता पीटीआई के इस एलामिया में। लेकिन बहरहाल आज जो एलामिया जारी किया गया उसमें उससे एक चीज़ जो डिपेक्ट होती है, जो एक चीज़ सामने वाज़ेह नज़र आती है कि पीटीआई ने एक यू टर्न लिया फैज़ाबाद धरना केस में कि हम अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त को प्रेस नहीं करते और नज़रसानी केस में फ़रीक नहीं होना चाहते, फ़रीक नहीं बनना चाहते, हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस कर दी जाए। और शोएब शाहीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काजी फ़ाइज़ साहब का जो फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला है वो कानून की, आइन की बालादस्ती की एक मिसाल है। तो ये जो इस किस्म के कलमात और तहरीक इंसाफ की नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला किया गया, इस इलामिया से उस बात की निशानदेही भी होती है कि तहरीक इंसाफ ने नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने का क्यों फ़ैसला किया। क्या यह मेरिट पे फ़ैसला किया गया या फिर काजी साहब को कुछ और चीज़ें बता के, उनके जो है वो तारीफ़ें करके तहरीक इंसाफ वक्त के मतलब हालात में अपना काम निकलवाना चाहती है। अब वो क्या काम निकलवाना चाहती है ये एलामिया आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब से अपील की है काजी फ़ाइज़ साहब से। वैसे तहरीक इंसाफ जितनी तारीफ़ें काजी फ़ाइज़ साहब की कर रही है, कोई अभी भी कोई अच्छे अल्फाज में, ये तो मीडिया के लिए बताने के लिए चीज़ें हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, पीटीआई के चाहने वाले वोटर सपोर्टर आज भी काजी फ़ाइज़ साहब को कोई अच्छा नहीं समझते। अब जो एलामिया जारी किया गया उसमें काजी फ़ाइज़ साहब से अपील ये की गई है
کہ قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس پاکستان صاحب دستور کی حرمت و توقیر بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کریں. یعنی چیف جسٹس دستور کی حرمت اور توقیر کو بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کریں، لیکن آپ نے اسی آئین کی کیا توقیر کی؟ کیا اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا؟ جس طریقے سے آرٹیکل 5 لگا کے اپوزیشن کے عدم اعتماد کی تحریک کو اڑایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ کا بندیال صاحب کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدام کیا گیا، رولنگ دے کے عدم اعتماد کی تحریک کو اڑا دیا گیا. تو تب آئین کی حرمت اور توقیر کہاں پہ گئی تھی؟ گھاس چرنے گئی تھی پی ٹی آئی کے لیے؟ اس وقت تو خیال نہیں آیا. اس وقت تو بس یہی خیال تھا کہ بس عدم اعتماد کی تحریک کو ہم نے اڑانا ہی اڑانا ہے، چاہے ہم نے اپنے جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمان کے ممبران ہیں، ان کو غداری قرار کیوں نہ دینا پڑے، ہم یہ کر گزریں گے اور آپ یہ کر گزرے. تو آگے کیا لکھتے ہیں کہ نگران حکومت یہ غور کرنے کی بات ہے ناظرین کہ تضادات کیا ہیں اسلامیہ میں. ایک فقرہ دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے پاس انتخابات کے انعقاد کا 36 روز کا وقت باقی ہے. پہلے تو نگران حکومت نے الیکشن نہیں کروانے، الیکشن کروانے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. ایک تو یہ تضاد ہے. پھر کہتے ہیں کہ 36 روز کی مہلت باقی رہ گئی ہے، نگران حکومت الیکشن کا انعقاد نہیں کروا رہی. اب تضاد کی بات سنیں آگے، ایک جملے کے بعد بتاتا ہوں. تحریک انصاف اعلامیہ میں کہتی ہے، کور کمیٹی کے اعلامیہ میں، کہ نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم آئین کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب قاضی فیصل صاحب حالات کی نزاکت کے پیش نظر ریاستی اداروں اور حکومتی اداروں کو آئین کی حرمت کا، دستور کا پابند بنائیں. اب پہلے فقرے میں کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی آئین کی حرمت کو پامال کر رہی ہے، حکومت بھی کر رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی کر رہی ہے، ریاستی ادارے بھی کہہ رہے ہیں. لیکن استدعا تو پھر چیف جسٹس صاحب سے صرف ریاستی اداروں کی گئی ہے کہ ریاستی اور حکومتی ادارے جو دستور کی پامالی کر رہے ہیں انہیں پابند بنایا جائے کہ وہ دستور کی پامالی نہ ہونے دیں، دستور کا پابند رہیں. تو پی ڈی ایم کا اوپر ذکر کر رہے تھے تو نیچے ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور پی ڈی ایم کا نگران حکومت میں لینا دینا کیا ہے؟ پی ڈی ایم والے تو گھر جا چکے ہیں، شہباز شریف تو وزیر اعظم نہیں ہے. اب آخری بات، چیف جسٹس قاضی فیصل 90 روز میں انتخابات کروائیں. چیف جسٹس قاضی فیصل 90 روز میں انتخابات کروائیں، اس کے اقدامات کروائیں، اداروں کو کہیں کہ وہ 90 روز میں انتخابات کرائیں. جب آپ اوپر 36 روز کی مہلت خود کہہ رہے ہیں کہ باقی رہ گئی ہے، تو قاضی فیصل صاحب پھر کون سے 90 روز میں انتخابات کرائیں؟ آج سے 90 روز شروع ہونے چاہیے، یا پھر جب یہ قومی اسمبلی تحلیل کی گئی تھی اس وقت سے 90 روز شروع ہونے چاہیے؟ اور الیکشن کمیشن کو تو ایٹ لیسٹ 54 دن چاہیے الیکشن کروانے کے لیے. چلیں ڈائریکشن بھی کرنا پڑے، آج ڈائریکشن کرنا پڑے تو 54 دن تو کم سے کم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے. لیکن آئین کی پامالی، آئین کی جو حرمت، آئین کی جو توقیر کی آپ بات کر رہے ہیں، حلقہ بندیاں کہاں پہ جائیں گی؟ حلقہ بندیاں کو ابھی تو آئین میں لکھا گیا ہے کہ جب ایک مرتبہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری ہو گئی تو آپ نے حلقہ بندیاں بھی کروانی ہے. کیا ایک طرف 90 ڈیز والا معاملہ جو آپ ماضی کی سپریم کورٹ جس میں بندیال صاحب ہیڈ تھے اس میں آپ کو ریلیف ملتا تھا، آپ کی باتیں مانی جاتی تھیں، یہ قاضی فیصل صاحب کی سپریم کورٹ ہے. اس میں جو بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اگر 90 دن میں ہونا ہوا تو 90 دن میں بھی ہوگا، لیکن اگر حلقہ بندیاں کروانا ضروری ہوا آئین میں تو پہلے حلقہ بندیاں پہلے کروائی جائیں گی، پھر الیکشن ہوگا. اب آ جاتے ہیں ناظرین، بشرا بی بی صاحبہ نے جو سیکیورٹی کنسرن کا اظہار کیا عمران خان صاحب کا، اس بارے میں اب فردر لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کہ خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں جو سیل ہے، ایک تو سیل چینج کر کے سی کلاس سے بی کلاس خان صاحب کو دے دی گئی ہے، اور خان صاحب کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور سیشن میں خان صاحب کے سیل کی نگرانی ہوتی ہے، سیکیورٹی کے اہلکار نگرانی کرتے ہیں، اور ان کے موبائل فون بھی ان سے لے لیے گئے ہیں تاکہ کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. اور یہ تو ناظرین پچھلے چند روز سے ایک سیل سوشل میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح کے ٹائٹل کہ یہ خان صاحب کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، یہ ہے، بلا ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے. اب یہ اس طرح سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ان کے اینکر صحافی چاہنے والے چونا لگاتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ویلاگ کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک یوٹیوبر ہے، اس نے کیسے پی ٹی آئی کو چونا لگایا ہوا. پی ٹی آئی کو تو چونا نہیں لگایا ہوا، پی ٹی آئی والے تو سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، جو خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ہیں، پچھلے 2-2.5 سالوں سے اس نے کیسے پی ٹی آئی کو چونا لگا کے رکھا ہے. میں بڑے اہم چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ ویلاگ جب بھی کریں گے بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے،
اچھا، یہ جو سیکیورٹی والی میں نے بات کی، آج میں خدا کو حاضر ناظر کر کے، کیونکہ میرے اپنے جو دیکھنے والے ہیں جو مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ تو ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پڑے کہ خدا کو حاضر ناظر کہہ کے، لیکن جو پی ٹی آئی والے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ قرآن بھی اٹھا لیں، اگر بات ان کے من کو نہیں لگتی، دل کو نہیں لگتی، تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ جھوٹ چاہے ان کے من کو لگ رہا ہے، وہ جھوٹ ان کے لیے سچ ہوگا، لیکن اگر سچ کڑوا ہوگا تو وہ ان کے لیے سچ جو ہے کبھی سچ نہیں ہوگا۔ جھوٹ اگر اچھا ہوگا، اچھا لگ رہا ہوگا سننے میں، تو وہ جھوٹ ان کے لیے سچ سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ جو سیل کی بات کی گئی کہ خان صاحب کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا، قسم پرسی کی حالت میں رکھا گیا، خان صاحب جو لیگل ٹیم کے جو لوگ بات کر کے ملاقات کر کے آئے ہیں، اس میں بڑے ایک عام سنی رہنما، بڑے سینئر وکیل، خدا کو حاضر ناظر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آ کے بتایا کہ جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں سیل والی، کسی کے پاس اس کی تصویر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں سے جتنے وکیل وہاں پہ جاتے ہیں انہیں گاڑی سے ایک میٹنگ روم میں لے جایا جاتا ہے، خان صاحب کو سیل سے نکال کے اس میٹنگ روم میں لایا جاتا ہے، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ جس سیل کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، ویسے تو اور بھی صحافی بتا چکے ہیں، ولاگر بتا چکے ہیں، یہ پاکستان کی نہیں، یہ امریکہ کے کسی سیل کی تصویر ہے۔ یہ میں خود نہیں بتا رہا، یہ پی ٹی آئی کا اپنا بندہ بتا کے گیا کہ جھوٹ ہمارے لوگ سنتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بدھو بنانے کے لیے لوگ جھوٹ سناتے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں کہ خان صاحب جو ہیں، دیکھیں جیل میں رہ کے بھی خان صاحب نے جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب کی بشا بی بی اہلیہ عدالت کو درخواست دے رہے کہ خان صاحب تو وہاں پہ بڑے پریشان ہیں، ان کا کچھ کریں جی، بنتی ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو وہ جتنے ولاگرز اس طرح کی باتیں کریں ان سے پوچھیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جیل کے اندر یہ کر دیا، فلاں کر دیا، چھکا لگا دیا، یارکر مار دیا، باؤنسر کر دیا، بشا بی بی صاحبہ جو درخواست دے رہی ہیں اس میں تو اور ہی کہانی بتائی جا رہی ہے۔ لیکن خیر بحث لمبی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں کل کیا ہونے والا ہے؟ کل ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت ہے، ایک تو کل کی سماعت میں کیا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ کیا کل کی عدالتی کارروائی اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا، لائیو کوریج کی جائے گی، تو دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی وی کو گو ہیڈ دے دیا گیا ہے کہ آپ اپنے انتظامات مکمل کریں کل کی عدالتی کارروائی کو لائیو دکھانے کے لیے۔ تو پی ٹی وی والوں نے تو اپنے انتظامات مکمل کر لی ہے۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں غالباً 5 سے زیادہ کیمرے لگائے جا چکے ہیں، لیکن اس کے پیرالل جو سپریم کورٹ کا اپنا آئی ٹی سٹاف ہے، کیونکہ ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ادارہ یہ چاہتا ہے، ادارے کے جو لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں، ان کا یہ ہے فیصلہ، وہ یہ چاہتے ہیں، جو ہمیں ذرائع نے بتایا، کہ سپریم کورٹ خود سے پی ٹی وی کے سپورٹ لیے بغیر خود سے اپنی لائیو کوریج دے، اور وہ کسی یوٹیوب چینل پہ براہ راست دکھائی جائے، تاکہ اس سے جو بھی ریونیو ہو وہ ایکسچیکر میں آئے، وہ ایکسچیکر میں آئے، اس آمدن کا فائدہ ملے ایکسچیکر کو۔ تو اس حوالے سے ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیرل جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے بھی اپنے انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ کل سماعت سے پہلے ہوگا کہ گو ہیڈ پی ٹی وی کو دینا ہے، یا پھر جو آئی ٹی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سپریم کورٹ کا ہے اس کو گو ہیڈ دیا جائے گا کہ وہ اس کی لائیو سٹریمنگ کرے گا۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جتنا اکوپمنٹ پی ٹی وی کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے ٹیکنیکل سٹاف کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے ٹیکنیکل سٹاف کو یہ لائیو سٹریمنگ دکھانا پڑی، تو جس طریقے سے آخری جو سماعت ہوئی تھی 18 ستمبر کی، جس میں ایک کیمرہ وکیل پہ تھا، ایک کیمرہ جج پہ تھا، ایک کیمرہ پوری فل کورٹ پہ تھا، غالباً پھر اس طرح کے مناظر نہیں ہوں گے۔ وہ پوری ایک سکرین کے اوپر تمام کیمروں کی جو ہے وہ جو الگ الگ اس کے جو باکس ہوں گے، وہ جو آئیکن ہوں گے وہ دکھا دیے جائیں گے، لیکن ایک کیمرہ جیسے قاضی صاحب نے بولا تو پھر وکیل صاحب بات کریں، وکیل پہ چلا جائے، یہ جو سوئچنگ ہوتی ہے، یہ سوئچنگ والا سسٹم پھر نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ کے ٹیکنیکل سٹاف نے اگر اس کو کیا لائیو سٹریمنگ دکھانے کا۔ لیکن اگر پی ٹی وی نے کیا تو میرے خیال میں پی ٹی وی زیادہ بہتر رہے گا، پی ٹی وی کو کرنے دی جائے، اور اس دوران اگر سپریم کورٹ کا ٹیکنیکل سٹاف، آئی ٹی سٹاف خود کو ایکوپ کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں اسے پھر سپریم کورٹ کا جو سٹاف ہے وہ پھر بے شک براہ راست دکھائے۔ اب کل کی سماعت میں کیا ہوگا؟ آخری سماعت میں ناظرین خواجہ طارق رحیم صاحب کے دلائل مکمل ہوئے تھے، اور امتیاز صدیقی صاحب نے اپنے پارشل دلائل دیے تھے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اپنے پارشل دلائل دیے تھے، مزید انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں، امتیاز صدیقی صاحب نے بھی دینے ہیں۔ لیکن جو سوالات اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھے گئے تھے، 5 سوال تھے، جس میں اعجاز الاحسن صاحب کے تھے، عائشہ ملک صاحبہ کے تھے، منیب اختر صاحب کے تھے، نقوی صاحب کو، اور ایک آدھ سوال جو ہے وہ شاہد وحید صاحب کا بھی تھا۔ تو ان سوالوں کے جواب صحیح یا غلط
وہ تو اٹارنی جنرل صاحب نے ریکارڈ پہ دے دیے ہیں تحریری طور پہ، لیکن دوسری جانب یہ نوٹ کیا گیا کہ جو سوال قاضی فائصل صاحب نے پوچھا، مندو خیل صاحب نے پوچھا، یا منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا، اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا، یا افریدی صاحب نے پوچھا، جو خواجہ طارق رحیم صاحب سے پوچھا گیا، جو امتیاز صدیقی صاحب سے پوچھا گیا، ان سوالوں کا جواب نہیں آیا۔ جواب ضرور آیا خواجہ طارق رحیم صاحب کا، امتیاز صدیقی صاحب کا، لیکن اس میں جو اسپیسیفک پرٹیکولر جو سوال پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا اس طریقے سے جواب نہیں آیا جس طریقے سے آنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال کل کی سماعت میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈور بل کی جو سماعت ہے اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کل اس کیس کا مختصر فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے صادر فرما دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کی عدالتی کارروائی میں کیا ہوتا ہے، سماعت کنکلوڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی، جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ چیف صاحب نے کیا الٹیمیٹم دیا ہے۔ آج ناظرین سرفراز بگٹی صاحب اور مرتضیٰ سولنگی صاحب دونوں منسٹر ہیں نگران کابینہ میں، ان کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں جو وہ بیان کر رہے تھے کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت نے یہ کیا، ریاستی اداروں نے، سیکیورٹی اداروں نے یہ اقدامات اٹھائے اور اس کے یہ نتائج حاصل ہوئے۔ تو یہ پریس کانفرنس کے بعد ایک خاتون صحافی نے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ کراس بارڈر اسمگلنگ کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے، یہاں سے چیزیں اسمگل ہو کے افغانستان میں جاتی ہیں یا وہاں سے آتی ہیں، اس کو کیسے روکیں گے؟ یہ کراس بارڈر جو اسمگلنگ ہے اس میں تو سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کے افسران بھی انوالو ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے آپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے، اس کا خاتمہ کیسے کریں گے اسمگلنگ کا؟ تو اس میں بڑا خوبصورت جواب دیا سرفراز بگٹی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو کراس بارڈر جو اسمگلنگ ہوتی ہے یہ اونٹوں پہ تو ہوتی نہیں، یہ تو ٹرکوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور جب ٹرکوں کے ذریعے ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے یا سیکیورٹی افسران کے ناک کے نیچے یہ اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اور پھر انہیں وہ بات کہی جو میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے، جو کہ آرمی چیف کا ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، کہ بگٹی صاحب نے کہا، سرفراز بگٹی صاحب نے، کہ آرمی چیف نے ایک اجلاس میں، ایک میٹنگ میں یہ واضح طور پہ کہا، واضح الفاظ کے ساتھ کہا کہ جو بھی سیکیورٹی ادارے سے یعنی ان کے ادارے سے اسمگلنگ میں ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا، جو بھی ملوث ہوگا اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ تو یہ اگر خود احتسابی کی طرف ادارہ جا رہا ہے اور جو اس قسم کی لیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور آرمی چیف نے ایسا اگر اسٹیٹمنٹ دیا ہے جیسے سرفراز بگٹی صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے ادارے کا ایک بہت اچھا اور بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جو کچھ جناح ہاؤس میں ہوا، جو وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کیا گیا، جو وہاں پہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے بعد پھر ایک کورٹ مارشل ہوا، اور بتایا ایک نہیں بلکہ دو غالباً 3 کورٹ مارشل ہوئے، ایک جنرل کو ہٹا دیا گیا، 2 اور اعلیٰ افسران کو ہٹا دیا گیا تھا۔ تو غالباً دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی آنے والے دنوں میں کوئی کسی کے انوالو ہونے کی، کسی آرمی کے آفیسر کے انوالو ہونے کی خبر آتی ہے۔ اگر آتی ہے تو پھر اس خبر کا بھی انتظار کرنا پڑے گا کہ کیا کسی کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین 2 چھوٹی سی مختصر سی خبریں۔ حلقہ بندیاں جو الیکشن کمیشن نے کی، اس پہ فاپن کا ادارہ ہے جو الیکشن کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے تھے، عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، تو کہا گیا تھا کہ حلقہ بندیاں درست نہیں ہوئی۔ تو آج الیکشن کمیشن نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ فاپن نے جو حلقہ بندیوں کا تجزیہ دیا ہے الیکشن کمیشن کی حلقہ بندیوں پہ، وہ غلط فہمی میں مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آبادی کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندیاں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم بڑی تعیناتی کی خبر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب جو کہ آئی جی کمیونیکیشن اینڈ پتہ نہیں وہ کچھ تھے وہاں پہ، آئی ٹی تھے جی ایچ کیو راولپنڈی میں، انہیں چیئرمین نادرا جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ نگران حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جلد اس بڑی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔